अस्सलाम वालेकुम वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। मुस्तजाब की आंख देर से खुली तो इसने बेड की तरफ देखा, लेकिन अदन वहां पर मौजूद नहीं था। वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज़ आई तो वो समझ गई कि वह नहा रहा है। वो नहाकर निकला तो वो कंबल को तह कर चुकी थी और अब बेडशीट दुरुस्त कर रही थी। रहने दो, कोई मुलाजमा कर लेगी। तुम रेडी हो जाओ जल्दी। अदन हैदर ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने बाल साफ करते हुए बोला, अपने ऐसे काम तो हमें खुद ही करने चाहिए। वो बेडशीट दुरुस्त करते करते बोली, अभी मुझे निकलना भी है, जल्दी करो। शाम को ज़रा जल्दी फारिग हो जाना, क्योंकि आज हमें शादी पर जाना है। वो बालों को कंघी करते हुए बोला, अच्छा जल्दी रेडी होकर नीचे आ जाओ। ये कहकर वो अपने ऊपर परफ्यूम छिड़क कर नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद वो भी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। रात को माइयों के फंक्शन से सब लेट घर पहुंचे थे, इसलिए कोई भी नाश्ते की टेबल पर मौजूद नहीं था। रानी आपा, नाश्ता ले आए जल्दी। अदन ने रानी को आवाज़ दी। मुझे भी रात को जाना था माइयों पे, पता है मेरा बड़ा दिल कर रहा था। और रबिया आपी ने भी बोला, लेकिन सब गए और मुझे किसी ने बोला ही नहीं। मुस्तजाब को अपने ना जाने का अफसोस हो रहा था। अम्मी ने मुझे बोला था, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया। वो अपनी माँ की पोजीशन क्लियर करते हुए बोला, तो मुझे तो जाने देते ना। वो मुंह बनाकर बोली। इतने में रानी ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया तो वो दोनों नाश्ता करने लग गए। रानी आपा, अब आपका बेटा कैसा है? वो स्लाइस का बाइट लेते हुए बोली, अल्लाह का करम और आपकी मेहरबानी से अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। रानी मुस्तजाब को बेहद ममनून थी कि जिसने इसके बेटे का बरवक्त इलाज करा के इसे ठीक कर दिया था। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। पता है, पूरा गांव ये कहता है कि ये चांद और सूरज की जोड़ी है। अल्लाह नजर बद से बचाए और अल्लाह आप दोनों को बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे दे। रानी की दुआएं देने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जबकि इसकी आखिरी दुआ पर मुस्तजाब को पानी पीते हुए सख्त किस्म का अच्छू लगा था और वो खांसने लगी। जेरे लब मुस्कुराता हुआ अदन अपनी कुर्सी से थोड़ा सा इसके करीब होकर इसकी पीठ सहलाने लगा। क्या हो गया है? आंखों में शरारत थी जिसको वो बखूबी समझ रही थी। कुछ नहीं, तुम नाश्ता करो, वो रूखेपन से बोली। तो अदन को इस पर हैरत ना हुई। रानी आपा, ये मेरी तरफ से आप रख लीजिए। अदन ने कुछ हजार के नोट मुस्तजाब के ऊपर से वार कर रानी को पकड़ा दिए, जो इसने बखुशी पकड़ लिए। अल्लाह आपको जल्दी औलाद की नेमत से नवाजे। इसकी दुआओं का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। अच्छा रानी आपा, बस इतनी ही दुआ ठीक है, वो बुरा मनाते हुए बोली। नहीं छोटी बीबी, आपकी शादी को कई माह गुजर चुके हैं। अब तो आपकी गोद हरी हो जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि बस करे रानी आपा, मुस्तजाब गुस्से से बोली। तो रानी जो अपनी रूह में बोले जा रही थी, एकदम से सर उठाकर अपनी मेहरबान मालकिन को देखा, जिसने कभी आज तक इससे गुस्से से बात नहीं की थी। आज इसकी इतनी सी बात पर पता नहीं क्यों इतना गुस्सा कर रही थी। और अदन, जिसने कभी भी किसी की भी बात में दिलचस्पी नहीं ली थी, आज रानी की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। जेरे लब मुस्कुराते मुस्तजाब के सुर्ख पड़ते चेहरे का जायजा भी ले रहा था। इतनी अच्छी तो वो दुआएं दे रही है, तुम क्यों टोक रही हो? अदन इसकी हालत से महसूस होते हुए बोला। तो इसने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा और नाश्ता छोड़कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। नाश्ता तो पूरा कर लो। अदन इसे
دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اسے تیکھے چتونوں سے گھور کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ رانی آپا روز ایسی ہی دعائیں دیا کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ رانی اپنی جگہ ہونک کھڑی ہی رہ گئی، کیونکہ آج الٹا حساب ہوا تھا۔ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والا عدن آج مسکرا رہا تھا، اور ہمیشہ مسکرا کر بات کرنے والی، ہر بات آرام سے سننے والی مستجاب اس کی باتوں کا برا مناتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں ان دونوں میں سب ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں۔ رانی یہ سوچتے ہوئے برتن اٹھانے لگ گئی۔ عدن گاڑی میں آ بیٹھا تو مستجاب کا چہرہ غصے سے لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ بھائی مسز، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ کیوں گھر کے نوکروں کو باتیں بنانے کا موقع دیتی ہو؟ عدن اپنے لہجے میں سنجیدگی لاتے ہوئے بولا، ہاں تم تو بڑے انجوائے کر رہے تھے ان باتوں کو۔ وہ غصے سے کہہ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ یار، اولاد کی کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ مجھے بھی خواہش ہے، اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا، ہماری شادی کوئی نارمل شادی نہیں ہے۔ تمہیں خود پتا ہے کہ یہ شادی کس طریقے سے ہوئی ہے، اور اب اس طرح کی باتیں کر کے میرا دماغ مت کھاؤ۔ وہ جھلا کر بولی تو عدن حیدر کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ضروری تو نہیں کہ میرے بچے تم سے ہی ہوں۔ جب میں کسی اور سے شادی کروں گا تب تو مجھ پر پابندی تو نہیں ہوگی۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھنے لگ گئی۔ مجھے کیا، میری طرف سے چاہے جتنے بچے پیدا کر لینا۔ وہ بڑے آرام سے بولی، لیکن میرے بچے جتنے بھی ہوں گے وہ تم سے ہی ہوں گے مسز عدن حیدر۔ وہ بڑے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ تمہارے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، بہت نیک اور بہت اچھے ارادے ہیں میری مسز۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی ہسپتال کے سامنے روک دی۔ اس کا دل کیا کہ عدن کے سر پر کوئی چیز دے مارے، لیکن پھر اپنے غصے کو دباتی ہوئی پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ عدن نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مسز غصے میں پاگل ہو گئی ہے، اب اپنا بیگ تو ادھر ہی گاڑی میں چھوڑ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا، اسے بیگ پکڑانے لگا تو اس کا ہاتھ تھام کر بے ساختہ اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ مستجاب نے غصے اور حیرت کی زیادتی سے اسے دیکھا۔ اتنا غصہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا میری جان، وہ اس کے کان میں کہہ کر ایک دم سے اسے چھوڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، اور کھڑکی کے پاس کھڑی ڈاکٹر فروا نے یہ منظر اب بہت دلچسپی سے دیکھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ڈاکٹر فروا اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی تمہارا ہینڈسم کیا کہہ رہا تھا؟ وہ مستجاب کے قریب آ کر پرتجسس لہجے میں بولی، کچھ نہیں۔ وہ روڈ طریقے سے بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو فروا اپنی جگہ حیرت سے کھڑی رہ گئی، کیونکہ مستجاب نے کبھی ایسے بات نہیں کی تھی۔ آج کی صبح چائشہ کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ نماز ادا کر کے شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی کہ رضا بخاری بھی نماز سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا۔ خوبصورت نکھرا نکھرا گلابوں کا روپ لیے وہ لڑکی دل و جان سے اب اس کی ہو چکی تھی، لیکن رضا بخاری کو آج اپنی ہی ہوش نہیں تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام۔ رضا نے نارمل لہجے میں جواب دیا اور اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا۔ رضا بخاری کی آنکھیں رات بھر جاگنے سے سرخ پڑ گئی تھیں،
اور اسے دیکھ کر بھی انتہائی دکھی ہوئی۔ وہ کپڑے نکال کر واش روم میں جا چکا تھا، جبکہ وہ تھوڑی ادھر ادھر کھڑی رہی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے حنان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ سویا ہوا اسے بے حد معصوم لگ رہا تھا۔ جائشہ نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بال پیچھے کیے اور پیشانی پر کئی بوسے دے ڈالے۔ اس کے لمس پر حنان نے آنکھیں کھول دیں اور مما مما کہہ کر اس سے لپٹ گیا۔ جائشہ کو ایسے لگا کہ جیسے وہ اس کی روح کا حصہ ہو۔ کتنی دیر اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ اب آپ تو کہیں نہیں جائیں گی مما؟ وہ معصومیت سے بولا تو جائشہ نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ نہیں میری جان، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتی، آپ تو میری جان ہو۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ مہرونیسا واک کے لیے لان میں گئی ہوئی تھی۔ چلو میں آپ کو تیار کر کے آپ کے لیے بریک فاسٹ تیار کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حنان کو تیار کر کے کچن میں اپنے ساتھ ہی لے آئی، جہاں پر طیبہ جو کہ کچن کا کام سنبھال لیتی تھی موجود تھی۔ جدید طرز کا کچن دیکھ کر جائشہ ایک لمحے کے لیے تو اپنی پلکیں جھپکانا ہی بھول گئی۔ اس نے کہاں اپنی زندگی میں اتنی آسائشوں کا سوچا تھا جو اللہ نے اسے بنا مانگے ہی عطا کرنی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا کی شکر ادا کرتی ہوئی سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تو مہرالنساء جو کہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی اسے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ بیٹا طیبہ ہے نا، وہ بریک فاسٹ تیار کر دے گی، آپ کیوں کچن میں آئی ہو؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی ڈانٹ تھی۔ آنٹی میں اپنے شوق سے کر رہی ہوں، پلیز مجھے مت روکیں۔ وہ حنان کے لیے آملیٹ بناتے ہوئے بولی۔ رضا بھی تیار ہو کر ڈرائننگ ٹیبل پر آ چکا تھا۔ اسے کام کرتے دیکھ کر حیرت کا شکار ہوا۔ پتہ ہے پاپا ماما میرے لیے خود بریک فاسٹ بنا رہی ہیں، حنان خوش ہوتے ہوئے بولا تو رضا نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی کیونکہ رانیہ کی جگہ جائشہ بڑے حق سے اس کے گھر میں آ چکی تھی، جبکہ اس کی ماں اندر ہی اندر مطمئن ہو رہی تھی کہ ان کے پوتے کو وہ رانیہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی اور آہستہ آہستہ رضا کا بھی دل جیت لے گی۔ رضا کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تہ رہے تھے اور سرخ و سفید چہرے شدت ضبط سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کی تکلیف محسوس کی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا ماضی اب واپس نہیں آ سکتا، اب تم جوں جوں اس کو یاد کرو گے تمہیں تکلیفوں میں اضافہ ہوگا، تمہاری زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی۔ یہ جو لڑکی کچن میں کھڑی کام کر رہی ہے نا، یہ پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی کا صلہ ہے، اس کی قدر کرنا۔ ماں کی نصیحت پر بھی اس کے اسپاٹ چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا تو وہ ایک گہرا سانس خارج کر کے رہ گئی۔ انہیں پتا تھا کہ رضا جائشہ کو قبول کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ جائشہ نے اپنے ہاتھوں سے حنان کو ناشتہ کروایا۔ حنان اتنا خوش ہو رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی قیمتی چیز مل گئی ہو۔ رضا بخاری اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر تھوڑا مطمئن ہوا کہ اب اس کا بیٹا اس کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا، نہیں تو وہ بریک فاسٹ کرتے وقت ان سب کو بہت تنگ کرتا تھا۔ ناشتہ کر کے انہوں نے حنان کو سکول چھوڑا اور آفس آ گئے۔ رضا بخاری اس دوران چپ ہی رہا۔ جائشہ نے بھی اس کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ابھی رضا یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہا، اس لیے وہ بھی اس کو ٹائم دینا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر مستجاب، آج آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ فروا نے کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ پہلے تو جب بھی مستجاب آتی تھی تو وہ بڑی خوش ہو کر ملتی، لیکن آج اس کا رویہ فروا کی سمجھ سے باہر تھا۔ صبح سے وہ چپ چپ تھی، اس لیے وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، جبکہ مستجاب کے ذہن میں عدن کی صبح کی گئی باتیں ہی گردش کر رہی تھی اور اپنی مما سے کیا ہوا وعدہ، یہ سب کچھ سوچتے وہ پاگل ہونے لگی تھی۔
کیونکہ آہستہ آہستہ دل کے دروازے بھی عدن کے لیے کھل رہے تھے۔ کب تک وہ اس کی محصور کن شخصیت اور اس کی بولتی نظروں کو خود سے دور رکھ سکے گی؟ اب تو اسے لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں کی بھی ایک زبان ہے جو اس سے ہر وقت اظہار کرتی ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، یہ کہتے ہوئے مستجاب نے اپنی پیشانی مس لی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ مجھ سے کوئی بھی پریشانی ہو تو شیئر کر سکتی ہیں۔ اس بندی کو قابل بھروسہ ہی سمجھے۔ فرما نے لائٹ سے لہجے میں کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آئی۔ نمبر دیکھ کر اس کا خوشگوار حیرت ہوئی۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جائشہ نے خوشگوار لہجے میں کہا تو مستجاب کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ اٹھی۔ ٹھیک ہوں میں، مس بلیک بیلٹ جائشہ علی۔ مستجاب نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تو جائشہ اپنا کہ کہکا نہ روک سکی۔ اپنی درستگی کر لیں ڈاکٹر صاحبہ، اب میں مسز رضا بخاری ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جائشہ کے لہجے میں اتنی خوشی تھی جو مستجاب کو بھی محسوس ہوئی۔ بہت بہت مبارک ہو مسز بخاری، آپ کا ہیرو تو واقعی کمال کا ہے۔ آئی ایم امپریسڈ۔ وہ رضا بخاری سے واقعی متاثر ہوئی تھی۔ بہت بہت شکریہ مستجاب، اور سنائیں سب ٹھیک ہے؟ اور آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ جائشہ سنجیدگی سے بولی۔ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ نارمل لہجے میں بولی۔ اور ہاسپٹل کا کچھ کام شروع ہوا کہ نہیں؟ جائشہ اب اپنے اصل مدعے کی طرف آئی۔ الحمدللہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے، نقشہ وغیرہ تیار ہو گیا ہے اور کچھ دنوں بعد اس کی تعمیر بھی شروع ہو جائے گی۔ مستجاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کسی دن چکر لگاؤں گی اور اس پر ایک رپورٹ بناؤں گی جو میں اپنے پروگرام میں دکھاؤں گی۔ جائشہ کو بھی اس بات سے خوشی ہو رہی تھی کہ ہاسپٹل کی تعمیر پر کام شروع ہو چکا ہے۔ کچھ دنوں تک میں لندن جا رہی ہوں اسی سلسلے میں، مستجاب نے بتایا تو جائشہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ تو آپ اپنے تایا سے فنڈ نکلوائیں جو گورنمنٹ نے ان کو دیے ہوئے ہیں۔ جائشہ خشک لہجے میں بولی۔ کوشش تو ضرور کروں گی، اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا تو فروا نے اس کا موڈ بحال دیکھ کر شکر کا سانس لیا۔ شکر ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا موڈ کچھ ٹھیک ہوا، نہیں تو صبح کا آپ نے مجھے بور کر دیا ہے۔ شرجیل بھی ادھر نہیں ہے اور میرا دل نہیں لگ رہا، وہ منہ بنا کے بولی تو مستجاب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ایم سوری، بس ویسے ہی کچھ مینٹلی ڈسٹرب تھی، مستجاب نے وضاحت کی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر عدن کی کال آئی۔ مستجاب، آج ہاسپٹل سے گھر جلدی چلی جانا، مجھے تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، میرے آنے تک تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی بات سنے بغیر فون بند کر چکا تھا۔ اسی دوران فروا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیتے۔ ڈاکٹر مستجاب، کیا آپ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ چلیں ڈاکٹر فروا، جو باہر مریض بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں ذرا چیک کر لوں، کیونکہ آج مجھے جلدی گھر پہنچ کر ایک شادی پر جانا ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ رضا بخاری نے آج دوپہر کو پورے سٹاف کی میٹنگ بلوائی ہوئی تھی۔ امید ہے کہ کل کی پریس کانفرنس دیکھ کر سب کے شک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کسی کے دل میں کوئی سوال ہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جائشہ اب میری بیوی بن چکی ہے اور اس ناطے اب سب کو اس کا احترام کرنا ہوگا۔ رضا بخاری نے نارمل سے انداز میں کہا
تو سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج سے جب میں آفس میں موجود نہ ہوں تو جائشہ اور اجاز ہمدانی سب دیکھیں گے، اسی لیے اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ جائشہ کو بول سکتا ہے۔ وہ یہ سب کہہ کر اسے معتبر کر گیا تھا اور خوشی سے جائشہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی کہ خدا نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ دل بے اختیار شکر کے لیے اپنے خداوند کی بارگاہ میں جھکا تھا، جس نے اسے اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد ایک بلند مقام سے نوازا تھا۔ لیکن جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو کوئی لوگ اس سے حسد بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ فوزیہ بھی جائشہ کی کینہ توڑ نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو سب اپنی اپنی سیٹوں کی طرف چلے گئے۔ مبارک ہو مسز رضا بخاری، ہمدانی شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، تو وہ بھی اس کے طنز تخاطب پر مسکرا دی۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ وہ ہمدانی کو مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اب مجھے سر کہنا چھوڑ دو لڑکی، کیونکہ اب تم اس آفس کی مالکن بن چکی ہو۔ ہمدانی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو جائشہ نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ سر جی، آپ ہمیشہ میرے سر ہی رہیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور آگے بھی سیکھنا چاہوں گی، اور جائشہ کی زندگی میں اجاز ہمدانی کی بہت اہمیت ہے۔ جائشہ نے سادگی سے کہا، تھینک یو مائی ڈیئر سسٹر، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اجاز ہمدانی سے متشکر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ فوزیہ جو کب سے اس بات کرنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی، ایک دم سے اس کے پاس آئی۔ سر، کیا دھماکہ کیا ہے! سر رضا بخاری اور جائشہ نے کل کی پریس کانفرنس پورے میڈیا میں ابھی تک بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے۔ فوزیہ ہمدانی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، دھماکہ تو ان لوگوں کے سروں پر ہوا ہے جو ان دونوں پر غلط قسم کے الزامات لگا رہے تھے۔ اب ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اجاز ہمدانی بڑے طنز سے بولا، ویسے ہمدانی صاحب، آپ کا پتہ تو شاید اس چینل سے کٹنے والا ہے، کیونکہ جائشہ تو کسی کا لحاظ ہی نہیں رکھتی۔ فوزیہ نے آگ لگانی چاہی تو ہمدانی کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ مس فوزیہ، میرا پتہ تو مزید مضبوط ہوا ہے، البتہ میں آپ کے پتے کا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ابھی جائیں اور اپنے کام پر دھیان دیں، مجھے اس طرح کی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ ہمدانی کے لہجے میں اچانک ناگواری آ گئی تو فوزیہ اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ یار، جو ہم اس لڑکی کی ساکھ کو برے طریقے سے متاثر کرنا چاہتے ہیں، یہ اچانک سے کچھ ایسا کر دیتی ہے کہ اس کی عزت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ میر افتخار دلاور کو دیکھتے ہوئے بولا تو ملک دلاور کو بھی ایک دم کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی ہم اس لڑکی پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے میر، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سارا شک ہم پر ہی جائے گا۔ تھوڑا ٹائم گزرنے دو، پھر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ تیز اور ذہین لڑکی ہے۔ اب تو وہ رضا بخاری کی بیوی بن کر مزید مضبوط ہو چکی ہے، اور رضا بخاری بہت ہی پہنچا ہوا انسان ہے، بہت ہی گھاک اور ضرورت سے زیادہ تیز۔ ملک دلاور شراب کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے بولا۔ میر ارسلان گھر کے اندر داخل ہوا تو دونوں کو دیکھ کر غصے سے ان کی طرف بڑھا، لیکن اپنا نام سن کر ادھر ہی کھڑا رہ گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے میرے بیٹے پر کیا جادو کیا ہے کہ وہ ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ وہ کبھی کس لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ نہیں ہوا جتنا اس لڑکی کے پیچھے ہو گیا ہے۔ اس لڑکی کو تو سبق سکھانا پڑے گا۔ ہمارے اندر گھس کر ہماری جڑوں تک کو ہلا چکی ہے یہ لڑکی۔ میر افتخار نفرت سے بولا تو اب ارسلان کے لیے چپ رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اگر اس لڑکی کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی
تو میں اب دونوں بزرگوں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اور اس لڑکی سے کوسوں دور رہیں۔ اور بابا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس نے مجھ پر کوئی جادو نہیں کیا۔ میں نے اس کو پرپوز کیا تھا، اس نے مجھے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں۔ کاش آپ میری تربیت اچھے طریقے سے کرتے تو آج میری محبت بھی میرے پاس ہوتی، میں اس کے لیے اس طرح تڑپ نہ رہا ہوتا۔ میر ارسلان کرچ دار لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، تو ملک دلاور اور میر افتخار اپنی جگہ پر ساکت بیٹھے رہ گئے۔ افتخار، تمہارا بیٹا اس لڑکی کے پیچھے بالکل باولا ہو گیا ہے۔ پہلے بھی اس نے ہماری گیم خراب کی ہے اور اب بھی یہ کوشش ضرور کرے گا۔ اگر اتنا ہی اس سے عشق تھا تو چپ کر کے اس کو اٹھوا لیتا، کچھ دن اپنے پاس رکھتا۔ اگر پھر بھی خمار نہ اترتا تو اس سے نکاح کر لیتا۔ ملک دلاور غصے سے میری افتخار کو گھورتے ہوئے بولا، یار میں خود پریشان ہوں، تم کیوں مجھ پر غصہ کر رہے ہو؟ میر افتخار غصے سے بولا تو ملک دلاور چپ کر کے رہ گیا۔ مستجاب، جلدی سے تیار ہو جاؤ کیونکہ رات کو بھی سب تمہارا پوچھ رہے تھے۔ رخسار ریڈ کلر کی ساڑی پہنے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر تک میں تیار ہو جاتی ہوں۔ کیا تم تیار ہو؟ وہ رخسار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میڈم، اس کو تیار ہونا کہتے ہیں۔ ابھی میں نے جویلری بھی نہیں پہنی اور میک اپ بھی کرنا ہے۔ میں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ رخسار دیکھتے ہوئے بولی، اچھا کون سے کپڑے پہنے ہیں؟ رخسار کو تجسس ہوا کیونکہ وہ اپنی عادت سے مجبور تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ جس بھی تقریب میں جائے نمایاں ہو اور سب اس کی تعریف کریں۔ ابھی دیکھتی ہوں کون سے کپڑے پہننے ہیں، وہ لاپرواہی سے بولی، تو رخسار کندھے اچکاتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ کبرڈ کھولی تو بری کے سوٹ ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ اتنے سارے سوٹوں میں وہ پریشان ہو گئی کہ کون سا ڈریس پہنے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ماں کی طرف آئی۔ ماما، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ماما کو لیٹے دیکھ کر وہ حیرت کا شکار ہوئی۔ بیٹا، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ماما؟ وہ تشویش سے کہتے ہوئے ماں کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی ذہن میں کچھ سستی سوار ہے۔ وہ اس کا چہرہ چومتے ہوئے بولی۔ پلیز ماما، آپ اٹھے اور تیار ہو جائیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں جانے والی۔ سارا دن تو گھر میں رہتی ہیں، بور نہیں ہوتی کیا؟ وہ تسلیم کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، تو بیٹی کی بے انتہا اصرار پر وہ اٹھ گئی۔ اچھا ماما، میرے ساتھ میرے کمرے میں آئے اور مجھے بتائیں میں کون سا سوٹ پہنوں۔ میں بڑی کنفیوز ہوں، وہ پریشانی بتاتے ہوئے بولی۔ تم جس طرح کا بھی سوٹ پہنو گی اپنے باپ کی طرح ہمیشہ اچھی لگو گی۔ آنکھوں میں اپنے مرحوم شوہر کے ذکر کرنے پر نمی آئی تو مستجاب کو سمجھ آ گئی کہ آج اس کی ماں کو اس کے باپ کی بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے وہ اتنی اداس ہے۔ آج پھر پاپا کی بہت یاد آ رہی ہے نا آپ کو؟ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ وہ بھولتے ہی کہاں ہے مجھے، وہ تو ہر پل ہر سانس کے ساتھ میرے دل میں موجود ہیں۔ تسلیم کے لہجے میں حسن علی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ماما، ویسے میرے پاپا اپنے خاندان سے کتنے مختلف تھے نا؟ وہ اپنے پاپا کو یاد کرتے ہوئے وہ بھی ایک دم سے بڑی اداس ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل، ان سب سے مختلف تھے۔ انہوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا اور اتنی محبت شاید ہی کوئی اپنی بیوی سے کرتا ہو جتنی وہ مجھ سے کرتے تھے۔ تسلیم کے لہجے میں اپنے شوہر کے لیے بڑی عقیدت تھی۔ ماما،
آپ بھی تو اتنی اچھی اور پیاری ہیں، پاپا آپ سے کیسے پیار نہ کرتے؟ اچھا میرے روم میں آئے اور مجھے بتائیں میں کون سا سوٹ پہنوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے تسلیم کو اپنے روم میں لے گئی۔ گرین کلر کی ایک خوبصورت فراک جس کے اوپر گولڈن کلر کا خوبصورت کام ہوا تھا، تسلیم نے اسے نکال کر دی اور اس کے نیچے چوڑی دار پجامہ تھا۔ آپ بھی جلدی تیار ہو جائیں، میں فریش ہو جاؤں۔ یہ کہتا وہ اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھی اور تسلیم تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ملازم اس کو لنچ دینے کے لیے آیا تو اس نے اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ وہ اور رضا بخاری اکٹھے لنچ کریں گے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ رضا کے کمرے کی طرف بڑھی اور اس کو بھی لنچ لگانے کا بولا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے کا نوک کر کے اجازت چاہی۔ آ جاؤ۔ رضا جو ایک فائل کو چیک کر رہا تھا اور سامنے لیپ ٹاپ بھی آن رکھا ہوا تھا، اس کے آنے پر تھوڑی سی حیرت کا شکار ہوا اور اس کے پیچھے ملازم کو کھانا لاتے دیکھ کر تھوڑی اور حیرت کا شکار ہوا۔ ملازم کھانے لگا چکا تھا۔ سر کھانا کھا لیں۔ وہ رضا کے پاس آ کر بولی تو اس نے ایک لمحے کے لیے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ جائشہ کو بھی عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس نے رضا بخاری کو ایسی عادت ڈالنی تھی۔ تم کھا لو جائشہ، میرا دل نہیں کر رہا۔ رضا لاپرواہی سے بولا، سر تھوڑا سا کھا لے۔ وہ اصرار کرتے ہوئے بولی، جب کہہ رہا ہوں کہ تم کھا لو تو پھر اتنی ضد کیوں باندھ رہی ہو مجھ سے؟ اب کے لہجے میں غصہ تھا۔ سر آپ نے صبح بھی بریک فاسٹ اتنا خاص نہیں کیا، تو کیا آپ کو بھوک نہیں لگی؟ انداز بھرپور فکر لیے ہوئے تھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں جائشہ، چپ کر کے تم کھا لو۔ وہاں اب ناگواری سے بولا تو جائشہ کو بھی غصہ آ گیا تو وہ چپ کر کے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رضا نے غصے سے دروازے کو گھورا اور غصے سے ٹیبل پر ایک ہاتھ مارا۔ میں اس لڑکی کا کیا علاج کروں؟ وہ غصے سے بڑبڑا کر رہ گیا، پھر غصے سے اٹھ کر اس کے کیبن کی طرف بڑھا۔ جائشہ آخر تمہاری پرابلم کیا ہے؟ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہو؟ آج تو ابھی پہلا دن ہے اور تم مجھے مزید ڈسٹرب کر رہی ہو۔ میری زندگی میں شامل تو ہو گئی ہو لیکن اندر تک گھسنے کی کوشش نہ کرنا۔ رضا غصے سے بولا تو جائشہ نے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں کیسے کھا سکوں گی؟ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ نیوی بلو سوٹ پر وائٹ سٹالر لیے وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ جس طرح پہلے کھاتی تھی اس طرح اب بھی کھا لیا کرو، اور بہتر ہے کہ تم اپنے کیبن میں ہی کھانا منگوایا کرو۔ مجھ سے کبھی بھی کوئی امید مت باندھنا، اس لیے میں نے تم سے شادی سے انکار کیا تھا۔ میں تمہیں اپنے نام کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ رضا بخاری تلخ لہجے میں کہتا ہوا اس کے کیبن سے باہر نکل گیا اور جائشہ کا لگا کہ اس کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ وہ نہا کر ڈرائر سے اپنے بال خشک کر رہی تھی کہ ادن کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ یہ کہتا ہوا اس نے اپنی گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک گہری نگاہ اس کے دلکش سراپے پر ڈالی جس پر گرین کلر کی فراک بہت جچ رہی تھی۔ مستجاب نہ آگے سے کوئی جواب دیا تو اس نے بڑے غور سے اب اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور کچھ سوچتے ہوئے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ ابھری، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو وہ اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ لگتا ہے آج پورا اٹیک کرنے کا پروگرام ہے میرے معصوم دل پر۔
وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنے بال تولیے سے رگڑتے ہوئے ڈریسنگ کے شیشے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اس نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اس نے تولیا بیڈ پر پھینک کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، جس پر مستجاب نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ عدن، مجھے تیار ہونے دو، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ویسے ہی اچھی لگ رہی ہو، وہ گمگیر لہجے میں بولا۔ تو اس کی قربت پر مستجاب کے دل نے دھڑکنوں کی رفتار تیز کر دی۔ اب تو میں یہ میک اپ ضرور کر کے جاؤں گی، جا کر شرٹ پہنو، وہ ضدی پن سے بولی۔ تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن یار ناراض کیوں ہو رہی ہو مجھ سے؟ لہجہ خود بخود نرم ہو گیا تھا۔ تم صبح جس طرح کی واہیات باتیں کر رہے تھے نا، مجھے اس طرح کی باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ وہ سارا دن جس بات پر گھڑتی رہی، وہ بات اس نے بلا جھجک کہہ ڈالی، اور عدن حیدر کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ اب میں نے تمہیں کوئی جوک سنایا ہے جو تم ایسے ہنس رہے ہو؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ یار، تم نے ان باتوں کو سیریس لے لیا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں، کچھ بھی تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، اور جس دن مجھے تمہاری مرضی پتہ لگی، اسی دن سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ یہ عدن حیدر کا تم سے وعدہ ہے، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ تو ایک دم سے اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا، لیکن زیادہ دیر دیکھ نہ سکی۔ کیا مطلب میری مرضی سے؟ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ نہ سمجھی کہ عالم میں سے دیکھنے لگی۔ جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ اس دل پر عدن حیدر پوری طرح قابض ہو چکا ہے، اس دن تم مجھے روک نہیں پاؤ گی، اور یہ بہت جلد ہوگا، وہ اس کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولا۔ تو مستجاب کو لگا وہ ساحر سے اپنے سحر میں جگڑ لے گا۔ ایک دم سے وہ اسے ہلکا سا دھکا دے کر پیچھے کرتی ہوئی کچھ فاصلے پر ہو گئی۔ عدن حیدر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ مجھے تیار ہونے دو عدن، پھر اگر لیٹ ہو گئے تو مجھے نہ کہنا، اپنی فضول باتیں بعد میں کر لینا، وہ غصے سے جھنجھلا کر بولی۔ تو عدن اپنا کرتا اٹھا کر پہننے لگا، جبکہ نظریں مسلسل اس کا احاطہ کیے ہوئے تھیں، اور مستجاب کو ایسے لگا جیسے اس کی بولتی نگاہیں پیغام رسانی کا کام کر رہی ہیں۔ اپنی آوارہ نظروں کو قابو میں رکھو عدن، وہ دانت پیس کر بولی۔ یہ تو اب آوارہ ہو گئی ہیں، ان کو شریف کرنا میرے لیے مشکل بہت ہے، وہ اس کو پہنتے ہوئے بولا۔ عدن پلیز، تنگ مت کرو، لہجے میں ریکویسٹ تھی۔ ٹھیک ہے، میں دادا جان کے پاس جا رہا ہوں، جب تیار ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ وہ ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دادا جان تو شادی پر چلے گئے تھے۔ کمرے میں جانے کی بجائے وہ ادھر ہی بیٹھ گیا، کیونکہ وہ اب مزید اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا جھنجھلایا ہوا روپ آنکھوں کے سامنے آیا تو ایک خوبصورت مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں پر آئی۔ تو میری آنکھیں تمہیں ڈسٹرب کرتی ہیں میری جان، اس کا مطلب ہے آنکھوں کی آوارگی کچھ کام دکھا رہی ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے مائی ڈیئر، دیکھنا میں تمہیں کیسے قابو کرتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہا تھا، اور ادھر مستجاب بھی اندر تک ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ اس ستمگیر کی نظروں کی گستاخیاں نہیں بھول رہی تھی، جو مسلسل ہر وقت ایک پیغام دیتی رہتی تھی کہ وہ اسے کتنی شدت سے محبت کرتا ہے۔ بیٹا ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ راشدہ بیگم، جو اس کے کمرے میں جا رہی تھی، اسے ادھر بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میں تو تیار ہوں، ابھی مستجاب تیار ہو رہی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ یہ زیور لے لو
اور مستجاب کو بولا اسے پہن لے۔ وہ اسے ایک ڈبہ پکڑاتے ہوئے بولی تو وہ اپنی ماں کی مہربانی پر اندر ہی اندر تھوڑا خشک ہوا۔ ڈبہ کھول کر دیکھا تو اس میں قیمتی زیورات تھے۔ ماما، یہ پہننا ضروری ہے کیا؟ اسے پتا تھا کہ مستجاب ان زیورات کو پہننے سے بڑی دور بھاگتی ہے۔ بیٹا بہت ضروری ہے کیونکہ سارا خاندان ادھر اکٹھا ہوگا اور مستجاب اس گھر کی بہو ہے اور میں نہیں چاہتی کوئی بھی بات بنے۔ اس کی ماں نے وضاحت دی تو اسے پتا چل گیا کہ اس کی ماں خاندان میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اسے وہ زیور دے رہی ہے۔ اسے بولا یہ سارا زیور پہن لے اور جب گھر آؤں تو واپس کر دینا۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تو خوش فہمی میں مبتلا عدن کی ساری خوش فہمی ہوا ہو گئی۔ تو وہ سمجھا تھا کہ ماں کا دل اب نرم ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ وہ یہ زیور واپس کر دے، لیکن وہ گھر میں اب کوئی مزید چپکلیش نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ ڈبہ لے کر کمرے میں آیا۔ مستجاب، یہ زیور پہن لو، وہ ڈبہ کھولتے ہوئے بولا تو وہ ان بھاری زیورات کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ آدم، تمہیں پتا ہے میں یہ سب نہیں پہنتی، میں کیسے پہنوں؟ مجھ سے یہ سب مینج نہیں ہوتا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں بولی، پلیز یار پہن لو، اٹس اے ریکویسٹ۔ عدن نے شاید پہلی دفعہ اس کے ساتھ اس انداز میں بات کی تو اس نے چپ کر کے وہ ڈبہ پکڑ لیا۔ جب ڈبہ کھولا تو اس میں سے زیورات کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ پریشان ہو گئی۔ کانوں میں پہننے کے لیے بڑے بڑے ایئر رنگز تھے، گلے میں پہننے کے لیے ایک بڑی خوبصورت نیکلس، انگوٹھیاں اور چوڑیاں، سب کچھ ہی تو موجود تھا۔ مستجاب ایک لمحے کے لیے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عدن جو بڑے غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، اب تمہاری جگہ میں تو پہننے سے رہا، اگر ایسا ممکن ہوتا تو کر بھی لیتا۔ وہ اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہلکے سے میک اپ میں کوئی خوبصورت گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ ایئرنگز کانوں میں ڈالے تو بڑا بوجھ محسوس ہوا۔ برے برے منہ بناتے ہوئے نیکلس اٹھا کر گلے میں ڈالا، لیکن اس کا حکم بند کرنا نہیں آ رہا تھا۔ عدن جو اسے دیکھنے سے پرہیز کر رہا تھا، اپنے موبائل پر کوئی ویڈیو لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا، جس پر ایک لمحے کے لیے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ بند نہیں ہو رہا پیچھے سے، اس نے یہ کہا تو وہ موبائل ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے بعد ایک سائڈ پر کیے۔ دل اچانک بے ایمان ہو گیا۔ یہ پیچھے سے نہیں، تم میرے آگے کھڑی ہو پھر بند ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے اپنا رخ عدن کی طرف کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے نگاہ اٹھی تھی اور عدن حیدر کو ایسا لگا کہ اسے ایک نگاہ میں وہ سارا کچھ بہا لے جائے گی۔ کتنی دیر سے ہک لگانے کے بہانے اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتا رہا، جبکہ وہ بھی اس کی قربت پر گھبرا رہی تھی۔ لگا نہیں ابھی تک؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ابھی نہیں لگا، یہ ذرا محنت طلب کام ہے، میں نے کون سا پہلے کبھی لگایا ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اس کی کمر کو شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا، رہنے دو، تم سے نہیں ہوگا، میں ماما سے ٹھیک کروا لیتی ہوں یا رخسار سے ٹھیک کروا لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ چیک تو کر لو پھر جانا، وہ اس کو آنکھوں کے رس سے دل میں اتارتے ہوئے بولا تو اس نے ہاتھ لگایا تو حک تو بالکل بند تھا۔ اس پر وہ غصے سے عدن کی طرف بڑھی۔ تم بہت چیٹر قسم کے انسان ہو، یہ کہہ کر وہ اس کے بازو پر مکے برسانے لگی۔ وہ ایک دم سے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے قریب کر گیا۔ ویسے تو ہاتھ آتی نہیں ہو، کسی بہانے سے ہی صحیح، آج لگتا ہے عدن کو پورا قتل کرنے کا پروگرام بنا چکی ہو بیگم صاحبہ، وہ مخمار لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک گیا۔
کہ دروازے پر دستک ہوئی تو مستجاب کی سانس بحال ہوئی۔ آ جائیں۔ عدن نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ صاحب، آپ کو اور مستجاب بیوی کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رانی نے مستجاب کو دیکھا، ایک دم ہی بہت خوش ہو گئی۔ ہائے اللہ چھوٹی بی بی، آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ دونوں کو نظر بد سے بچائے اور آپ کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ صاحب جی، آپ بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں، رانی خوش ہوتے ہوئے بولی۔ عدن حیدر نے کئی نوٹ نکال کر مستجاب کے اوپر سے وار کر اس کو پکڑا دیے۔ رانی آپا، آپ دعا تو کرنا بھول ہی گئیں، وہ شرارت سے بولا۔ تو مستجاب نے اس سے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ اللہ آپ کو بہت جلد اور پیارے پیارے بچے دے، وہ یہ کہہ کر مستجاب کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ عدن حیدر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ جیشا نے آج لنچ نہیں کیا تھا۔ رضا بخاری کسی ضروری کام سے کہیں چلا گیا تھا، پھر وہ آفس واپس نہیں آیا تھا، جبکہ جائشہ سارا دن بلائی بلائی رہی۔ اجاز ہمدانی نے کئی دفعہ پوچھنے پر بھی اس نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ حنان کا اسے کتنی دفعہ فون آ چکا تھا کہ وہ گھر کب آئے گی۔ 8 بجے کا پروگرام کر کے وہ گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ حنان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر حنان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی کیونکہ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا وہ اسے کتنے کٹھن مراحل سے گزرنا تھا، اس لیے وہ پہلے دن ہی ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ رضا کے بابا تو پہلے ہی چلے گئے تھے۔ محرم اسے دوسرے دن فلائٹ تھی، اس لیے وہ اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی مرجھائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ انہوں نے اس کی چہرے سے اس کی پریشانی نوٹ کر لی۔ کچھ نہیں آنٹی، بس ایسے ہی تھک گئی ہوں۔ وہ سفر پر روانہ ہو رہی تھی اور جائشہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی کوئی بھی پریشانی انہیں بتا کر پریشان کرے، لیکن وہ بھی ایک عورت تھی، اس کی پریشانی کو سمجھ گئی۔ جائشہ بیٹا، تمہیں بڑی ہمت اور حوصلے سے رضا کو اس فیز سے باہر نکالنا ہے، کیونکہ رانیہ کی محبت کی بڑی پکی مہر لگ چکی ہے اس کے دل پر، اور اتنی سادہ کیوں ہو، اس طرح رہو گی تو وہ کیسے تمہاری طرف متوجہ ہوگا؟ لیکن آنٹی، آپ کے بیٹے کی سوچ ذرا مختلف ہے، وہ ظاہری حسن سے اتنا متاثر نہیں ہوتے۔ اس نے رضا بخاری کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کیا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ ان ظاہری چیزوں سے اتنا خاص متاثر نہیں ہوتا، ہے تو ایک مرد ہی نا، اور ظاہری خوبصورتی ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، جبکہ تم میں دونوں خوبصورتیاں بدرجہ تم موجود ہیں۔ وہ تم سے بہت متاثر ہے جائشہ، لیکن ایک بہادر لڑکی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے نہیں۔ اب تمہیں اسے بیوی کی حیثیت سے متاثر کرنا ہے، اور یہی تمہارا امتحان ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بڑے رسان سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ اسے کیسے متاثر کرے، کیونکہ اسے وہ ادائیں نہیں آتی تھیں جس سے مرد کو متاثر کیا جا سکے، لیکن اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ خوش ہو گئی۔ کہاں گیا ہے رضا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے بتا کر نہیں گئے، وہ نارمل لہجے میں بولی۔ اب یہ سر ور کہنا چھوڑ دو، کسی پیارے سے نام سے پکارا کرو، وہ اب تمہارا شوہر بن چکا ہے، تمہارا باس نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہیں تو میرے باس ہی نا، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب تمہاری زندگی کا باس ہے وہ اٹھتے ہوئے بولی، اور وہ سوچنے لگ گئی کہ وہ اب اپنے سر کو کس نام سے پکارے۔ وہ حنان کو سلا کر سوچنے لگ گئی کہ اسے رضا کے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ محرم نساء اس کی جھجک نوٹ کر گئی تھی۔ بیٹا، اپنے کمرے میں جاؤ، ادھر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟
انہوں نے اسے بولا تو وہ چپ کر کے رضا کے کمرے کی طرف بڑھی، اور رضا کی ماں سوچنے لگی کہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ لڑکی کتنا بولتی ہے، اور صرف رضا کی بے توجہی کی وجہ سے وہ کتنی چپ چپ ہے۔ انہوں نے رضا کو فون کیا اور گھر آنے کا جلدی کہا۔ کمرے میں آ کر وہ دیواروں کو دیکھنے لگ گئی، جہاں پر آنیا کی بہت زیادہ تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کئی تصویروں میں رضا بخاری بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ ایک تصویر میں وہ اس کے کندھر پر ہاتھ رکھ کر اتنا خوش ہو کر کھڑا تھا کہ چند لمحوں کے لیے جائشہ اس تصویر میں کھو سی گئی۔ رضا بخاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو انتہا کی پر اعتماد لڑکی ایک لمحے کے لیے نروس ہو گئی۔ محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک عام سی لڑکی کو بھی شوہر کی محبت بلا کا اعتماد بنا دیتی ہے، اور ایک خاص سی لڑکی کو بھی شوہر کی لاپرواہی عام بنا دیتی ہے۔ یہی حال اس وقت جائشہ کا تھا۔ رضا کو دیکھتے ہی وہ بلا مقصد اپنا فون کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ سو جاؤ، میں اسٹڈی روم میں سو جاتا ہوں۔ ماما کل چلی جائیں گی، پھر تم حنان کے ساتھ سو جایا کرنا۔ وہ اپنے بال خشک کرتے ہوئے بولا تو وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھنے لگی، لیکن زیادہ دیر نہ دیکھ سکی کیونکہ رضا بخاری کا کسرتی جسم بغیر شرٹ کے نمایاں ہو رہا تھا۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ وہ لہجے کو نارمل بناتے ہوئے بولی، کیونکہ دن کا غصہ تو اسے بہت تھا، لیکن وہ دکھا نہیں سکتی تھی، جس پر رضا بخاری نے اسے غور سے دیکھنے لگ گیا، اور اپنا دن کا رویہ یاد آنے پر جائشہ کو دیکھ کر سوچنے لگ گیا کہ آیا یہ وہی لڑکی ہے جو کسی کی کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتی، اور آج اس کا رویہ بھی برداشت کر گئی، لیکن اس نے اپنے ان رویوں کا اس کو عادی بنانا تھا تاکہ وہ اس کی زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ شرٹ پہن کر وہ اس کے پاس آیا۔ جائشہ، تو میرے کھانے پینے کی اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں نوکر موجود ہیں، اگر میں نے کھانا کھانا ہوا تو میں خود بھی نکال سکتا ہوں۔ تم سو جاؤ، میں ذرا ماما کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ یہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے کمرے کے سے باہر نکل گیا، اور جائشہ کا دل کیا کہ وہ رو دے۔ اسے رونے والی لڑکیاں سخت زہر لگتی تھیں، لیکن آج دل کا معاملہ آ پڑا تھا اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مستجاب عدن حیدر کے ساتھ ہی اس کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، جبکہ تسلیم پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور کتنی دور ہے عدن، وہ جو اسی کے خیالوں میں گم بیٹھا تھا، اس کی آواز پر چونکا۔ بس آدھا گھنٹہ اور۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی بولا۔ جب وہ شادی حال پہنچے تو ان کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ اتنی محبت اور توجہ پا کر وہ مطمئن ہو رہی تھی، کیونکہ شروع میں جب وہ لندن سے آئی تھی تب اسے لگتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں، لیکن ہر جگہ اچھے انسان بھی ہوتے ہیں اور برے انسان بھی ہوتے ہیں۔ کئی ستائشی نظریں اس خوبصورت جوڑی کو فوکس میں لیے ہوئے تھی۔ تسلیم، تمہاری بیٹی جتنی خوبصورت لڑکی ہے اس پورے خاندان میں نہیں، ایک رشتہ دار عورت تسلیم کے پاس آ کر بولی تو تسلیم اپنی بیٹی کی نظروں ہی نظروں میں بلائیں اتارنے لگی۔ دادا نے اپنے پوتے اور پوتی کو جب ساتھ آتے دیکھا تو خوشی سے کھڑے ہو گئے۔ بخشو، جب دل کی خواہش مجسم صورت بن کر سامنے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ملک اللہ داد خوش ہوتے ہوئے بولے تو ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر بخشو سمجھ گیا کہ اس کا مالک کیوں خوش ہو رہا ہے۔ وہ دونوں دادا کے پاس آئے تو دادا نے دونوں کو بے ساختہ اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری جان، میری روح بسی ہے تم دونوں میں، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ وہ دونوں کے سروں پر بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ دونوں کے سر آپس میں ٹکرائے تو ناک سے ناک بھی ٹکرائی۔
ادن حیدر کو شرارت سوجی تو ایک لمحے کے لیے اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھ دیے، جس پر اس نے کرنٹ کھا کر دادا کے سینے سے سر ہٹایا تو دادا حیرت سے پوتی کو دیکھنے لگ گئے، اور جب ادن کی آنکھوں میں شرارت دیکھی تو وہ بھی مسکرانے لگ گئے۔ اور دماد کا بھی انتخاب خوب کیا ہے، بڑی اچھی جوڑی ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ ان کی جوڑی سلامت رکھے۔ اس عورت نے یہ دعا دی تو تسلیم آمین بھی نہ کہہ سکی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا کھانے کے بعد ایک چھوٹی سی محفل موسیقی کی رکھی گئی تھی، جس میں ملک کے مشہور غزل اور خواں کو بلایا گیا تھا۔ اسٹیج کے سامنے ہی صوفے لگائے گئے تھے۔ ادن جو کہ اپنے مرد رشتہ داروں میں بیٹھا ہوا تھا اور کئی نظریں اٹھتی ہوئی مستجاب پر محسوس کر رہا تھا، ایک دم ناگواری سے اٹھا، اسے لے کر ایک سائڈ پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ادن کیا ہوا ہے، ادھر کیوں لے آئے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ تمہیں خود نہیں محسوس ہو رہا میں تمہیں ادھر کیوں لایا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے تمہاری کوئی بھی منطق سمجھ نہیں آتی، ادھر ایک سائڈ پر لے کر آ گئے ہو، میں خاک شادی انجوائے کروں گی؟ وہ لٹ مار انداز میں بولی، کیونکہ وہ خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیوں لے آیا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کوئی بھی گندی نظر تم پر پڑے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، خود چاہے جیسے مرضی دیکھو۔ وہ منہ بنا کر بولی تو اس ادن کو اس کی بات پر مسکرا کر رہ گیا۔ میری جان، بڑے حقوق حاصل ہیں، مجھے شوہر ہوں تمہارا، چاہے جیسے مرضی دیکھو، میری محرم ہو میرا۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگا تھا لیکن چپ کر گیا تو وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ لڑکیاں بھی تمہیں گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں، اب تمہارا علاج کیا کروں، تمہیں کہاں چھپاؤں؟ وہ تن کو بولی تو اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ کہیں بھی چھپا لو، تمہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ کہیں بھی جگہ دوگی ادن حیدر خوشی سے قبول کر لے گا۔ وہ دلکش لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے وہ اس سے لمبے چوڑے مرد کو دیکھنے لگی، جو محبت کا اظہار نہ کر کے بھی اپنی ہر عادت سے بتا رہا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لائٹ گرین شلوار قمیض اور اس کے اوپر سٹائلش سے واسکٹ پہنے وہ ماحول پر چھا رہا تھا۔ کیمرہ مین انہیں دیکھ کر ان کے قریب آیا۔ سر ایک دو تصویریں ہو جائیں؟ کیمرہ مین ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو ادن نے ہاں میں اشارہ کیا۔ سر تھوڑا سا قریب ہو کر بیٹھے، کیمرہ مین نے کہا۔ ادن مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا، جس پر وہ اپنی دھڑکنوں کے شور کو قابو کرنے کے جتن کرنے لگی۔ سر اپنی مسز کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، کیمرہ مین نے کہا تو مستجاب نے کھا جانے والی نظروں سے کیمرہ مین کو دیکھا، جس پر وہ حیران ہوا۔ آرام سے بیٹھو مسز، سب کو یہ نہ محسوس کرواؤ کہ تم مجھے شوہر کی حیثیت سے اتنا خاص پسند نہیں کرتی۔ ادن تھوڑا سا سنجیدہ ہو کر دانت پیستے ہوئے بولا تو وہ چپ کر گئی۔ ادن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کیمرہ مین نے اس خوبصورت منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ سر ایک تصویر کھڑے ہو کر، کیمرہ مین اپنے پروفیشنل انداز میں بولا۔ ادن نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اپنی مسز کو کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس نے بڑی خوبصورت تصویر آئے گی۔ کیمرہ مین نے مستجاب کے ایکسپریشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے لگا کہ شاید ان دونوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہے، جس پر لڑکی کا منہ سوجا ہوا ہے۔ پلیز بھائی اب دولہا دلہن کا فوٹو شوٹ کریں، ہمارا نہیں۔ اب کہ وہ تنگ آ کر بولی، میڈم آپ دونوں ہی اسپیشل لگ رہے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کپل ہے آپ کا، کیمرہ مین نے ستائشی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے آپ بنائیں تصویریں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مستجاب کو اپنی طرف کھینچا،
جس سے وہ اس کے کندھے سے آ لگی۔ عدن نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے غصے سے گھور کر عدن کو دیکھا اور اسی منظر کو کیمرے مین نے اپنی کیمرے میں قید کر لیا۔ عدن نے اسے جانے کا بولا کیونکہ وہ جانتا تھا اب مستجاب کے صبر کی حدود ہو گئی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ اسی کے سامنے ہی اس کی عزت افزائی کرنا شروع کر دے۔ تھوڑی دیر بعد محفل موسیقی شروع ہوئی۔ عدن نے کبھی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن آج وہ اس کی قربت میں یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ لیکن یہ محفل موسیقی ذرا سوبر ٹائپ کی تھی، جس میں پہلے ایک غزل گو کو بلایا گیا، ایک مشہور غزل۔ جب غزل خواہ نے شروع کی تو عدن کے دل کی حالت بھی عجیب ہونے لگی۔ زندگی میں تو سبھی پیار کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ الفاظ کیا تھے؟ عدن کو ایسے لگا جیسے اس کے اظہار کو زبان مل گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے پاس بیٹھی ہوئی اپنے دل کی دشمن کو بڑے غور سے دیکھا تو وہ اس کی بولتی نظروں سے ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جاذب ہو کر رہ گئی۔ تو ملا تو یہ احساس ہوا مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے، ایک ذرا سا غم دوراں کا بھی حق ہے، جس پر میں نے وہ سانسیں بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ تجھ پر ہو جاؤں گا قربان، تجھے چاہوں گا، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ الفاظ کیا تھے؟ سحر تھا، اور عدن کی نگاہیں اس پر یہ سحر پھونک رہی تھیں۔ دوسرے صوفے پر بیٹھے ملک اللہ داد اپنے پوتے کی دیوانگی کو ملاحظہ کر رہے تھے، جبکہ تسلیم بھی اس چیز سے بے خبر نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ کئی دفعہ پہلو بدل چکی تھی۔ اپنے جذبات میں نغمات رچانے کے لیے میں نے دھڑکن کی طرح دل میں بسایا ہے تجھے، میں تصور بھی جدائی کا بھلا کیسے دوں، میں نے قسمت کی لکیروں سے چرایا ہے تجھے، پیار کا بن کر نگہباں تجھے چاہوں گا، میں تو مر کر بھی جان تجھے چاہوں گا۔ عدن کی گرفت مستجاب کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ اس نے ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن اس نے اشارے سے منع کر دیا تو اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی، کیونکہ دل پر نقب لگ چکی تھی اور وہ اپنے دل کی بات کو مسلسل جھٹلا رہی تھی۔ تسلیم کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تیری ہر چاپ سے جلتے ہیں خیالوں میں چراغ، جب بھی تو آئے جگاتا ہوا جادو آئے، تجھ کو چھو لوں تو اے جانے تمنا مجھ کو، دیر تک اپنے بدن سے تیری خوشبو آئے، تو بہاروں کا ہے عنوان تجھے چاہوں گا، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ مستجاب کے صبر کی حد یہاں تک تھی۔ وہ اپنا ہاتھ عدن کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے باہر نکلتی چلی گئی، جس پر عدن کو اس پر حیرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جن مراحل سے گزر چکا ہے اب ان سے گزرنے کی باری اس کی نازک سی جان کی ہے۔ رضا جب کمرے میں آیا تو جائشہ ابھی تک جاگ رہی تھی، جس پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو جائشہ؟ وہ اپنے فون کا چارجر اٹھاتے ہوئے بولا۔ سر، کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ وہ بڑی ہمت جمع کر کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اسی اندازہ تو تھا کہ وہ کیسی باتیں کرے گی۔ سر ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور آپ مجھ سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ نے خود شادی کے لیے ہاں کر دی۔ لیکن سر میں پہلے دن ہی آپ سے شکایت تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ میں نے یہ باتیں تمہیں پہلے ہی بتائی ہوئی تھی اور میں نے تمہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی آس نہیں دلائی جائشہ۔ پھر مجھ سے تم میرے رویے پر سوال نہیں کر سکتی۔ ہاں تب سوال کر سکتی ہو جب میں تم پر
کسی بھی قسم کی روک ٹوک کروں یا کوئی ظلم اور زیادتی کروں تو تم مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتی ہو۔ تم اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہو، جیسے چاہو زندگی گزارو۔ میرا تمہاری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اس بات کا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ ٹی وی پر پروگرام کرنا چاہتی ہو تو کر لو، نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ جتنی رقم چاہتی ہو تمہارے اکاؤنٹ میں منتقلی ٹرانسفر ہو جایا کرے گی، لیکن پلیز اس سے زیادہ میری ذات سے کوئی امید مت باندھنا۔ رضا بخاری نے بڑے ٹھہرے لہجے میں بڑے رسان سے اسے بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ مجھے تو صرف رضا بخاری چاہیے اور میں اس کے سوا کچھ نہیں مانگتی۔ وہ صرف دل میں سوچ کر رہ گئی، تھینک یو سر اتنی آزادی دینے کے لیے، آپ کی بہت مشکور ہوں، لیکن ایک کرم فرمائے میرے اوپر، پلیز ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کریں، اور میں جو بھی آپ کا کام کروں پلیز مجھے اس سے منع نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ فی الحال میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ وہ بڑے دھیمے لہجے میں بولی تو رضا بخاری کو وہ کوئی اور ہی جائشہ لگی۔ لیکن تم میرے اوپر کسی چیز کو تھوپنے کی کوشش نہیں کرو گی، میری روٹین پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ رضا بخاری سے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا جب وہ ایک دفعہ اس کے اوپر حاوی ہو گئی تو وہ اس کی عادی ہو جائے گی۔ سر، آج آپ نے میرے ساتھ آفس میں کچھ اچھا نہیں کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گلا کر بیٹھی۔ ہاں میں نے اچھا نہیں کیا، میں مانتا ہوں، لیکن تم اپنی زندگی جیو، مجھے اپنی زندگی جینے دو پلیز۔ رضا نے بھی بڑے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ ایک لمحے کے لیے جائشہ کو بہت غصہ آیا۔ ٹھیک ہے سر، آئندہ آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف چلی گئی۔ رضا بخاری نے اس کا غصہ نوٹ کر لیا تھا۔ اور ہاں، ایک اور بات، جب مجھ سے تنگ آنے لگو تو بتا دینا، اس وقت تمہیں آزاد کر دوں گا، کبھی اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ اس کی سماعتوں پر بڑے آرام سے زہر گھول کر اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا، اور وہ پیچھے ہونک بیٹھی اس کی بات پر غور کرنے لگ گئی۔ ایک دم سے غصے سے اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگی، لیکن دروازے تک جا کر رک گئی۔ جائشہ، اپنے اوپر قابو رکھو۔ اب چاند کو چھونے کی تمنا کر رہی ہو تو ستاروں کی طرح اس کے گرد ایک کہکشاں بنانا ہوگا، تاکہ وہ اس کہکشاں کے درمیان ہی چمکتا رہے، اس سے نکل ہی نہ سکے۔ وہ دل ہی دل میں ارادے باندھتی ہوئی بیڈ پر لیٹی گئی اور تکیے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ رضا بخاری کی خوشبو محسوس کرنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں دل میں رکھا تھا، ذرا سا دل ہی رکھ لیتے۔ اس نازک سی صاف و شفاف کردار رکھنے والی لڑکی کو کیا پتا تھا کہ ایک مرد کی قربت کیا ہوتی ہے، اور نہ ہی ایسے راستوں کی مسافر تھی۔ وہ رضا بخاری کی قربت کی اتنی خواہش مند نہیں تھی جتنی اس چیز کی وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہے، اپنے دل کی ہر بات اس مہربان سے بلا جھجک کہہ دے، اور رضا بخاری بھی اپنی ہر پریشانی اور ہر غم اس کو بتائے، نہ کہ اس طرح گھٹ گھٹ کر جیے۔ وہ مہربان ویسے تو بڑا مہربان تھا، لیکن اس وقت سنگ دل بنا ہوا تھا۔ رضا صاحب، ہم اپنا سب آزماتے ہیں اور آپ اپنی سنگ دلی نبھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑی رضا کی تصویر کو بے اختیار آنکھوں سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر تک ادن ادھر ہی بیٹھا رہا، اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ نہ آئی تو وہ اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ کیوں آ گئی ہو ادھر؟ چلو اندر۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا، نہیں، میرا دل گھبرا رہا تھا اس لیے باہر آئی ہوں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، جاؤ تم انجوائے کرو، میرے پیچھے کیوں آ گئے ہو؟ لہجے میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ اس پر وہ مسکرانے لگا تو وہ اس کو گھورنے لگی۔ جب میں مسکراتا ہوں
तब प्रॉब्लम होती है, और जब मैं ना मुस्कुराऊँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। पहले तुम फैसला कर लो कि तुम मुझे किस रूप में देखना चाहती हो। इसकी हालत से वो कुछ कुछ अंदाज़ा लगा रहा था। दिन ब दिन तुम्हारी गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही हैं अदन, वो सर्द अंदाज में बोली। तो अदन का कहका भी साख्ता था। इसका दिल किया कि इसका सर फाड़ दे। मुस्तजाब, ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले ही समझाई थी कि मैं फरिश्ता नहीं हूँ, एक आम सा इंसान हूँ। मैं अपने ज़ब्त से ज़्यादा खुद पर बंद बांध रहा हूँ। और जहाँ तक गुस्ताखी करने की बात है, अभी तो मैंने कोई गुस्ताखी की ही नहीं है। फिर इसके करीब आकर इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेता हुआ बोला, तो वो बुदक कर पीछे हटी। यार, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। मैं भी दादा से शिकायत लगा सकता हूँ तुम्हारी। वो मासूम सूरत बनाकर बोला। क्या शिकायत लगाओगे तुम दादा से मेरी? हाँ? अब कि वो भड़क कर बोली, यही कि आपकी पोती तो मुझे करीब फटकने भी नहीं देती। वो इसे छेड़ते हुए बोला, अच्छा, तुम दादा से ये बोलोगे? कितने बेशर्म हो गए हो तुम। वो सदमे से बोली, हाथ ही तो पकड़ा था तुम्हारा, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। अब कि वो संजीदगी से बोला, मुझे घर जाना है अदन। वो बात बदलते हुए बोली, ठीक है, मैं खुद नहीं चाहता तुम और यहाँ रुको, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग तुम्हें देखें, कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी शिद्दत बयान करने से वो इसे किस किस बात पर रोक सकती थी। वो फिर इसकी बात को अपने मतलब के मुताबिक ढाल गया था। अदन तुम, लेकिन बाकी अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। अपनी माँ को आते देखकर वो चुप कर गई। इधर क्यों आ गई हो? वो इसके करीब आकर बोली। ऐसे ही मामा, शोर से कान दुखने लगे हैं, इसलिए मैं बाहर आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली। तो इसकी माँ को पता चल गया कि ये मुस्कुराहट ऊपरी किस्म की है। इसने बड़े गौर से अपनी खूबसूरत बेटी को देखा। कुछ जाहिद भी इसे देखता तो लम्हे में इसका ईमान डोल जाता। वो तो दिलावर मलिक का बेटा था। ये सोच सोच कर ही तस्लीम की एकदम से तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो भी इसके पीछे आ गई। मामा क्या हुआ? वो माँ के चेहरे की रंगत मुतगैर होते देखकर बोली। कुछ नहीं, ऐसे ही बस मेरा दिल घबरा रहा था। वो दिल पर हाथ रखते हुए बोली। तो अदन भी आगे बढ़ा। आंटी चले घर चलते हैं, घर जाकर ज़रा आंटी का चेकअप कर लेना तुम। वो मुस्तजाब को देखते हुए बोला, अपने दादा जो उनको बताओ, फिर घर चलते हैं। वो अदन को देखते हुए स्पॉट लहजे में बोली। तो वो कुछ सोचते हुए हॉल के अंदर चला गया। मैंने जो कहा था वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त साबित हो रहा है ना? वो बेटी को देखते हुए बोली। क्या मामा? वो समझ तो गई थी, लेकिन जानबूझकर अनजान बनी। क्या तुम्हें अदन की आंखों में कुछ नजर नहीं आ रहा? एक जुनून है इसकी आंखों में। अब तो मुझे तुम पर भी शक हो रहा है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मुस्तजाब। तस्लीम के लहजे में शक व शुबात बोल रहे थे। मामा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अदन तो वैसे ही मेरे साथ मजाक कर जाता है। वो अपने यकीन की तरदीद करते हुए बोली। तो तस्लीम ने एहतजाजिया अंदाज में इसे देखा। किस दुनिया में रह रही हो मुस्तजाब? तुम्हारे लहजे का खोखलापन मुझे भी महसूस हो रहा है। अभी वो बात ही कर रही थी कि अदन आ गया और तस्लीम की बात अधूरी रह गई। मैं दादा जान को बता आया हूँ, चलें? ये कहते हुए वो सीढ़ियाँ उतरने लगा, तो वो भी इसके पीछे चल दी। सारा रास्ता खामोशी से कटा। मुस्तजाब के दिल में मुसलसल एक आग लगी हुई थी, और वो इस आग में खुद को झुलसता हुआ महसूस कर रही थी। कमरे में आकर इसने सबसे पहले खुद को जेवर से आज़ाद किया। कलाइयों पर जगह जगह सुर्ख निशान पड़ चुके थे और कान भी दुख रहे थे, लेकिन नेकलेस इससे नहीं खुल रहा था। अब तो अदन को भी नहीं बोलूंगी, ये सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकलने लगी। तो अदन ने इसे पुकारा,
کہاں جا رہی ہو؟ ماما سے نیکلس کا ہک کھلوانے جا رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر ادن کے چہرے پر ایک ناگوار تاثرات ابھرے۔ میں تمہیں نظر نہیں آ رہا مسز؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا تو وہ گھبرا گئی۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں؟ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ پہلے تم نے کیا کیا تھا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ ادن کو اس پر بے اختیار پیار ہے۔ اب کچھ نہیں کرتا مسز۔ وہ اندر ہی اندر اپنی بے اختیاریوں کو ڈبٹتے ہوئے بولا۔ بڑے آرام سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ مستجاب نے اس کے ہاتھ کے دہکتے لمس پر آنکھیں بند کر لی۔ اس کو اس سے پہلے کبھی اس کے لمس پر اتنی گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی۔ تجھ کو چھو لوں تو اے جانے تمنا مجھ کو دیر تک اپنے بدن سے تیری خوشبو آئے۔ وہ ساحر اس کے کان میں سرغوشی کرتے ہوئے نیکلس کا ہک اتار کر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مستجاب کو لگا کہ وہ قطرہ قطرہ اس کی جان نکال رہا ہے۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی ادن۔ اب کہ وہ بے بسی سے اس پر چلائی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اب تو 1 سیکنڈ سے پہلے ہی اتار دیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے بولا۔ تم میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ ادن حیدر اور فلرٹ؟ واہ واہ۔ ہاں اگر فلرٹ کر بھی رہا ہوں تو اس کو دل پر مت لو تم۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ ایک دم اس کی نظریں اس کی گردن پر گئیں جو جگہ جگہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی کلائیوں پر بھی چوڑیاں پہننے سے الرجی ہو چکی تھی۔ ادن کو اپنے اوپر افسوس ہونے لگا کہ کیوں اس نے فورس کیا، اسے زیور پہننے کا بولا تھا۔ مستجاب تمہارے گردن اور کلائیوں پر بہت زیادہ نشان پڑ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ یار کیا ہے دیکھنے دو، ہر وقت مجھ پر الزام ہی دھرتی رہتی ہو۔ وہ اب کے ہلکے سے غصے سے بولا۔ تم تو رہنے ہی دو تو بہتر ہے۔ وہ بھی غصے سے کہہ کر اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ دروازے کے ساتھ کچھ دیر ٹیک لگا کر کھڑی رہی، اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کے لیے گہرے گہرے سانس خارج کرنے لگی۔ مستجاب تمہارے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے۔ یہ شخص اپنی آنکھوں سے ہی مجھے مار دے گا۔ رہ رہ کر اس کا دل ہول رہا تھا، جبکہ آج ادن حیدر کا دل کچھ پرسکون سا تھا کہ اس نازک سی لڑکی کے دل میں وہ قبضہ کرنے کی کوشش کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چینج کر کے منہ دھو کر کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر سوتے ہوئے پایا۔ وہ صرف واسکوٹ اتار کر انہی کپڑوں میں سو گیا تھا۔ اس کے سونے پر وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔